ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ से हम मुक़ाम रिसालत और हुज्जियत हदीस व सुन्नत के एक तवील सिलसिलावार मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं और अब हम उसके आखिरी हिस्से बहस में शामिल हो चुके हैं, दाखिल हो गए हैं, और वो है किताबत व तदवीन हदीस। वो अहादीस चंद एक अहादीस जिनमें अवाइल दौर इस्लाम में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाज़ नहायत ही अहम असबाब की बिना पर एक इंतज़ामी नौइयत का हुक्म फरमाया कि सिवाय कुरान मजीद के अभी कुछ और न लिखा जाए, जिससे मने किताबत हदीस का एक गलत माना और मफ़हूम और उसका गलत इतलाक़ समझ लिया गया। उस पर हम पिछली कई नशिस्तों में बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू करके उससे पैदा होने वाले तमाम शुकूक व शुबहात का इज़ाला कर चुके हैं, और वो 7 बुनियादी असबाब अलग अलग डिस्कस कर चुके हैं जो किताबत हदीस की मना के पीछे कार फरमा थे उस मुख्तसर इब्तिदाई मुद्दत में जो अवाइल दौर इस्लाम में जब कुरान मजीद के सिवा कुछ लिखने की इजाज़त न थी। और मैंने बड़ी तफसील से ये वाज़े कर दिया था कि ये हुक्म बाद में जब किताबत हदीस का हुक्म आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया तो मने किताबत का हुक्म मनसूख हो गया, ये बाकी न रहा, और किताबत हदीस के हुक्म को आका अलैहिस्सलाम ने बरकरार रखा। इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में अमल शुरू कर दिया गया, और आप ख़ुद बाज़ अहादीस लिखवाया करते, बाज़ अहादीस अहकाम पर मबनी लिखवा कर दीगर क़बाइल को, हुक्काम को, उमरा को भेजा करते थे। आपकी मजलिस में हदीस लिखी जाती और किसी की दरख्वास्त करने पर आप ख़ुद हुक्म देकर हदीस लिखवा कर देते, और कई सहाबा कराम इल्तिज़ाम और एहतिमाम के साथ आपकी हदीस मुबारक आपके सामने लिखते, किताबत करते, अपने सहाइफ़ तैयार करते। तो गोया मने किताबत का एक अबूरी हुक्म जो अवाइल दौर इस्लाम में था, जब वो असबाब ख़त्म हो गए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको मनसूख फरमा दिया, और उसके असबाब भी मैं वाज़े कर चुका हूँ कि उसका एक सबब तो इब्तदाई तौर पर कुरान मजीद की किताबत, उसकी जमो तदवीन और उसकी हिफाजत का एहतिमाम करना था, जबकि कातिबीन, लिखने वाले, ट्रांसक्राइबर्स रिलायबल सतह के कम्पिटेंट बहुत कम थे। सो आका अलैहिस्सलाम ने उनको मुतवज्जे किया कि वो कुरान मजीद की किताबत करें, और इतनी तादाद नहीं थी अच्छे रिलायबल कम्पिटेंट कातिबीन की कि वो बाकी तालीमात भी लिख सकें। और सानियन ये कि इब्तदाई दौर था, फ़ुक़हा और मुमय्यज़ीन सहाबा इतने न थे जो डिफ़रेंशिएट कर सकते कुरान और हदीस नबवी में, कुरान और साबिक़ा कुतुब और सहाइफ़ अंबिया में, कुरान और हदीस की तालीमात में, और उलमा, औलिया और सालिहीन बनी इसराइल की तालीमात जो मुख्तलिफ़ सहीफ़ों और किताबों की शक्ल में अहले किताब के घरों में मौजूद थीं,
اور وہی اہل کتاب مدینہ طیبہ میں انہی میں سے اکثر اسلام قبول کر کے صحابی بنے تھے، تو ان کے پاس وہ ریکارڈز تھے۔ اس سے خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ اسی طرح چونکہ کئی صحابہ حضرت دانیال علیہ السلام سمیت بنی اسرائیل کے بعد انبیاء کے صحیفے اپنے پاس رکھتے، کبھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے پیش ہوئے، کبھی سیدنا فاروق اعظم کے پاس پیش ہوئے، کبھی سیدنا علی شیر خدا کے سامنے آئے، کبھی سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو دکھایا، کبھی حضرت عبداللہ ابن عباس کو دکھایا، مختلف صحابہ نے وہ دیکھے، اور اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ اہل کتاب اور بنی اسرائیل کی نسلیں ہلاک ہو گئیں کہ وہ ان صحیفوں کو نقل کرتے تھے، انبیاء کی کتابیں بھی نقل کرتے تھے، اور بنی اسرائیل کے صلحاء اور علماء کے اقوال بھی نقل کرتے تھے، اور پھر وہ صحیفے اور مجموعے وراثت میں ان کی اولادوں کے پاس نسلاً بعد نسلاً چلتے، اور پھر ان کی اولادوں کو کچھ پتہ نہ رہا، خبر نہ رہی کہ اس میں کتب جو منزل من اللہ ہیں انبیاء پر، ان کی آیات کون سی ہیں، اور احبار، رہبان اور علماء اور اولیاء صالحین کی تعلیمات پر مشتمل عبارتیں کون سی ہیں، اور کون سے صحائف درست ہیں، کون سے غلط ہیں، اور وہ خلط ملط کر بیٹھے، اور اللہ کی کتابیں ترک ہو گئیں، اور اس طرح یہ محرف شدہ کتابیں رواج پذیر ہو گئیں، جس کی وجہ سے منع کیا گیا۔ اور یہ بھی کہ ابتدا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ حدیث کو حفظ کیا جائے، اور اس کے اندر حفظ کے ایٹیچوڈ کو، رویے کو ڈیولپ کیا جائے، اور پورے اعتماد، تیقن اور وثوق کے ساتھ احادیث نبوی کو یاد کر کے صحت کے ساتھ آگے روایت کیا جائے، تاکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں سند اور روایت کا طریق آگے بڑھے۔ چنانچہ حدیث اسی سند اور روایت کے ساتھ آگے فروغ پذیر ہوئی۔ ان پر تفصیلی گفتگو ہم کر چکے ہیں کہ ان احتیاطی تدابیر کے پیش نظر اوائل دور میں منع فرمایا، اور بعد میں آقا علیہ السلام نے خود حکم فرما دیا۔ روایت حدیث کا حکم تو منع کتابت کے زمانے میں ہی کر دیا تھا کہ بجائے لکھنے پر زور دینے کے اس کو حفظ کیا کرو اور روایت کیا کرو، اور جب کتابت کی نہیں بھی اٹھا دی اور حکم کتابت ہو گیا تو پھر کتابت حدیث کا تسلسل بھی شروع ہو گیا، اور روایت حدیث کا عمل بھی شروع ہو گیا، اور سند حدیث کا، سند روایت کا بھی عمل شروع ہو گیا۔ آج ہم کتابت حدیث اس پر مبنی احادیث کو لے رہے ہیں، اور کتابت اور روایت کے ساتھ روایت پر میں کم و بیش 70 احادیث پیش کر چکا ہوں، جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاکیدی احکام فرمائے اپنی حدیث کو یاد کرنے، اس کو سمجھنے اور صحت کے ساتھ اسے اگلی نسلوں تک روایت کرنے پر، اور ان میں صحابہ کرام کے اقوال و آثار بھی، اور تابعین جلیل القدر اکابر تابعین کے آثار اور معمولات بھی شامل۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں کتابت حدیث کا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی حیات طیبہ میں منع کتابت کا حکم منسوخ کر دیا گیا، آقا علیہ السلام نے منسوخ فرمایا، اور کتابت کا حکم جاری کر دیا، اور آپ نے کسی کے طلب کرنے پر کئی مواقع ایسے آئے کہ خود اپنی احادیث کی کتابت کروائی، اپنے عمل سے بھی اور اپنے حکم فرمان سے بھی منع کتابت کو منسوخ کر دیا۔ آج ہم ابتدا کر رہے ہیں پہلی حدیث سے، اور وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یحییٰ بن موسیٰ روایت کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے، ولید بن مسلم سے، وہ امام اوزاعی سے، وہ یحییٰ ابن ابی کثیر سے، وہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور وہ براہ راست حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اب یاد رکھ لیے، یہ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن سے اس اوائل دور میں جب منع کتابت کی بات تھی، منع کتابت کی حدیث مروی ہو چکی ہے، یہ اس منع کتابت کی حدیث کے راوی ہیں۔ اب خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت حدیث کی حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، اور اب اس کے اوپر بحث کرنے کا کوئی جواز نہ رہا۔ اسباب بھی واضح ہو گئے کہ 7 مختلف اسباب تھے، انتظامی نوعیت کے، احتیاطی نوعیت کے۔ حدیث نبوی کی کتابت از خود ممنوع نہ تھی، اور نہ اس کو فی نفسہ ہی ممنوع سمجھا جاتا تھا، نہ ذاتی طور پہ اس کی منع جو ہے وارد کی گئی تھی۔ اس کے کچھ ایکسٹرا ایڈمنسٹریٹو ریزنز تھے، کچھ پریکاشنری میئرمنٹس کے ریزن تھے
اور وہ 7 مختلف اسباب تھے. سو کتابت از خود ممنوع نہ تھی، سسپینڈ کی گئی تھی ایک ٹیمپریری پیریڈ کے لیے، جو حکم کتابت کے ساتھ وہ سسپینشن بھی ختم کر دی گئی. اب وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں، قال لما فتح اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ قام فی الناس فحمد اللہ تعالی واثنى علیہ ثم قال ان اللہ حبس عن مکہ الفیل وسلط علیہا رسولہ والمؤمنین فإنها لا تحل لأحد كان قبلی وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدی. آگے طویل حدیث کا مضمون ہے. یہ خطبہ ہے فتح مکہ کا جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. خطبہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور خطبہ فتح مکہ ہے. 8 ذی الحجہ کو جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر آقا علیہ السلام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں، اور امام بخاری نے اس کی تخریج کی ہے کتاب فی لقطہ کے تحت، باب 7واں ہے. یہ طویل مضمون کہ جب اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر مکہ فتح فرما دیا تو آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد کی، ثنا کی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اب وہ حملہ آوروں سے مکہ کو محفوظ کر دیا، اس کی حرمت بحال ہو گئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اہل ایمان کی حکومت قائم ہو گئی، اور اس کو فتح کرنا یا حملہ کرنا نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال تھا، یہ حرم تھا، نہ میرے بعد قیامت تک حلال ہوگا، صرف میرے لیے حلال کیا گیا. یہ سارا مضمون بیان کر کے پھر آپ نے قتل اور قصاص کے احکام بیان فرمائے. اور جب وہ سارے احکام بیان کر چکے تو اس وقت یمن سے آئے ہوئے ابو شاہ نامی ایک شخص کھڑا ہوا یمن سے. ایک روایت میں آیا فقام رجل من اہل الیمن، اس روایت میں آیا فقام ابو شاہ رجل من اہل الیمن، یہ اہل یمن میں سے ایک شخص تھے ابو شاہ. یہ کھڑے ہوئے عرض کیا فقال اکتبوا لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ یہ آپ اپنی جملہ احادیث اور احکام جو اپنے خطبہ میں ارشاد فرما رہے ہیں یہ میرے لیے اس کی کتابت کروا دیجئے، لکھوا دیں تاکہ میں یمن لے جاؤں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبوا لابی شاہ، آقا علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو جو آپ کی مجلس میں تشریف فرما تھے یا قریب تھے یا کاتبین تھے، ان سے فرمایا کہ میرا خطبہ اور میری وہ تمام احادیث جو احکام پر مبنی جو میں اس خطبے میں نے کہی ہیں، یہ سب کچھ ابو شاہ کے لیے ان کی کتابت کر دو، لکھ دو. تو آقا علیہ السلام نے خود حکم فرما کر اکتبوا لابی شاہ، اس سے منع کتابت کی حدیث آپ کے فرمان کے ساتھ وہ حکم منسوخ ہو گیا. تو آپ نے فرمایا ابو شاہ کے لیے لکھو. سو ابو شاہ کے لیے خطبہ فتح مکہ پورا جمیع احادیث اور احکام کے سمیت لکھ دیا گیا. آگے ولید بن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت اوزائی امام اوزائی سے پوچھا ما قولہ اکتبوا لابی شاہ، جو فرمایا کہ ابو شاہ کے لیے لکھ دو، اس سے مراد کیا تھا؟ آقا علیہ السلام نے کیا لکھوا کر ابو شاہ کو دیا؟ انہوں نے کہا قال هذه الخطبہ التي سمعها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا خطبہ فتح مکہ تھا جو اس نے آقا علیہ السلام سے سنا تھا. اس نے درخواست کی کہ مجھے پورا خطبہ لکھ دیا جائے، تو یہ احادیث کا پورا ایک مجموعہ تھا. تو آقا علیہ السلام نے حکم فرما کے خطبہ لکھوا دیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے اب کوٹ کی. اب ہم واپس پلٹ کر اسی صحیح بخاری میں، یہ کتاب فی لقطہ تھا، اب پلٹ کر ہم کتاب العلم میں آ جاتے ہیں. اسی صحیح بخاری کی کتاب العلم، اور اس کے اندر باب نمبر 40 ہے، باب کتابت العلم، یعنی حدیث کی کتابت کا باب. امام بخاری نے حدیث کی کتابت کا باب اب قائم کیا ہے، کتابت حدیث پر پورا باب قائم کیا ہے، اس لیے کہ حکم آ گیا کتابت حدیث کا، اور منع کتابت کا حکم منسوخ ہو گیا، اور عارضی پیریڈ تھا احتیاطی تدابیر کے تحت وہ ختم ہو گیا، اور وہ ضرورت اب نہ رہی. سو کتابت کو بھی بحال کیا، اور روایت حدیث پہلے ہی جاری تھی. تو اب حدیث نبوی 2 طریق سے آگے رواج پذیر ہونے لگی، کتابت حدیث کے طریق پر اور روایت حدیث کے طریق پر اور حفظ حدیث کے طریق پر، 3 طریقوں سے. چنانچہ یہاں پر امام بخاری نے وہی حدیث جس کو میں نے آپ کو ابھی روایت کی، تو
تو یہ وہ حدیث دوبارہ لاتے ہیں اور وہ حدیث نمبر 112 ہے. اس کے راوی دوسرے ہیں، یہ دوسری سند کے ساتھ. حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین قال حدثنا شیبان عن یحییٰ عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. یہ بالکل دوسری سند ہے، دو الگ سندوں کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور وہ قتل کے اور اس کے قصاص کے اور اس کو معاف کرنے کے اور بدلہ لینے کے جب تمام احکام اور مکہ کی حرمت کا اور میرے اوپر حلال کیا جانا آج فتح مکہ کے دن اور اس کے بعد قیامت تک پھر یہ حرام رہے گا. الا وانھا ساعتی ھذی حرام لا یختلی شوکھا ولا یعدد شجرھا ولا تلقط ساقطتھا الا لمنشد. الاذ القیاس پوری حرمت کعبہ سے متعلق، حرمت مکہ سے متعلق اور دیگر احکام دیت اور احکام قتل و قصاص اور احکام حرمت مکہ، یہ تمام جب آقا علیہ السلام بیان فرما چکے تو فجاء رجل من اہل الجمن، یہ ابو شاہ ہے، وہ کھڑا ہوا، وہ آئے، کہا اکتب لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ تمام احکام اور ارشادات و فرمودات اپنے احادیث میرے لیے لکھوا دیجئے. فقال اکتبوا لابی فلان، اس ابی شاہ کے لیے، ابو فلان کے لیے جو ابو شاہ اس کا نام ہے دوسری حدیث سے، اس کے لیے یہ حدیثیں ساری اور میرے ارشادات لکھ دیے جائیں. تو آقا علیہ السلام نے لکھ دیا. فقال ابو عبداللہ، آگے بیان کرتے فقیل لابی عبداللہ ای شیء کاتب لہ، قال کاتب لہ ہذہ الخطبہ. آقا علیہ السلام کا پورا خطبہ فتح مکہ ان کے لیے نقل کیا گیا. تو یہ حدیث نمبر 112 پر بھی یہ بیان ہوا. اس کے بعد امام بخاری اور حدیث بیان کرتے ہیں اور وہ حدیث ہے سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب وہ راوی ہیں، انہوں نے آقا علیہ السلام کی احادیث جو احکام پر مشتمل تھے اور کچھ دیگر فرمودات تھے انتہائی عام، ان کی کتابت کی اور اپنے پاس صحیفہ تیار کیا. اب آپ دیکھتے چلیے آئیے کہ کتابت حدیث کس طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ کی مجلس میں، آپ کی حیات مبارکہ میں شروع ہو گئی، ایک پروسیس شروع ہو گیا. یہ حدیث نمبر 111 ہے صحیح بخاری کی، حدیث صحیح بخاری کی ہے. اور یہ حدیث جو اب میں پڑھ رہا ہوں محمد بن سلام روایت کرتے ہیں. انہوں نے وکیع سے اخبرنا وکیع عن سفیان عن مطرف عن الشعبی عن ابی جحیفہ قال قلت لعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هل عندکم کتاب. ابو جحیفہ کہتے ہیں جن سے امام شعبی نے روایت کیا کہ میں نے سیدنا مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس بھی کوئی صحیفہ، کوئی مجموعہ کتاب کا ہے جو آپ نے جمع کیا ہو، علم کا کتابت کر کے اپنے پاس کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا ہاں، لا نہیں، سوائے ان 3 چیزوں کے. میں نے 3 چیزیں جمع کر رکھی ہیں آقا علیہ والسلام سے، چوتھی چیز جمع نہیں کی. الا کتاب اللہ، ایک جتنا ہو سکا اللہ کی کتاب قرآن مجید کو میں نے کتابت کر کے جمع کیا. او فہم اعطیہ رجل مسلم، پھر اس کی شرح اور تفسیر جو حدیث سے لی، جو اللہ تعالیٰ کسی مومن مرد کو عطا کرتا ہے، اس کی فہم اور فقہ، اس کو میں نے کتابت کر کے لکھ رکھا ہے. او ما فی ھذہ الصحیفہ، اور تیسری چیز یہ ایک الگ صحیفہ آپ نے دکھایا، یہ ایک الگ مجموعہ تھا حدیث کا صحیفہ، اور یہ صحیفہ ہے تیسرا جو میں نے کتابت کر رکھا ہے. قال قلت ما فی ھذہ الصحیفہ، حضرت ابو جحیفہ نے پوچھا یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحیفہ میں کیا ہے؟ تو آپ نے آقا علیہ السلام کی وہ احادیث بیان کی. فرمائے صحیفہ میں حضور علیہ السلام کی وہ احادیث ہیں العقل و فکاک الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر. تو قصاص کے احکام اور اسیروں کے، پرزنرز آف وار کے احکام اور قصاص اور دیت کے اور بدلے کے احکام آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمائے تھے، وہ احادیث میں نے اس اپنے صحیفہ میں لکھ رکھی ہیں. تو اسٹریٹ اوے جلیل القدر صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کی احادیث کی کتابت کر کے اس کے صحائف پہلے مجموعے تیار کرنا شروع کر دیے. تو آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں پہلا مجموعہ، پہلے جو مجموعے حدیث کے تیار ہوئے ان میں صحیفہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 111 پر جس کا ذکر آیا. پھر یہی صحیفہ علی ابن ابی طالب جس میں آقا علیہ السلام کی مروی احادیث آپ نے جمع کر کے رکھی تھی، یہ دوبارہ حدیث نمبر 1870 پہ اور سند کے ساتھ روایت ہوا ہے 2 مرتبہ.
تیسری مرتبہ حدیث نمبر 3047 پر اور سند کے ساتھ روایت کیا امام بخاری نے صحیفہ علی ابن ابی طالب، جو احادیث نبوی کا مجموعہ تھا، جن کی کتابت آپ نے خود کر کے جن احادیث کو جمع کر رکھا تھا۔ چوتھی مرتبہ 3176 نمبر پہ یہ حدیث دوبارہ صحیفہ علی ابن ابی طالب کی آئی ہے۔ پھر اس کے بعد پانچویں مرتبہ 6755 نمبر حدیث صحیح بخاری کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کتابت شدہ اور جمع کیا ہوا یہ صحیفہ احادیث، اس کا ذکر پھر آیا ہے۔ پھر چھٹے اور ساتویں نمبر پر 6903 نمبر کی حدیث صحیح بخاری میں پھر امام بخاری الگ سند کے ساتھ لائے ہیں۔ پھر 6915 نمبر کی حدیث صحیفہ علی ابن ابی طالب دوبارہ بیان ہوا ہے۔ پھر 7300 نمبر پر صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7300 صحیفہ علی ابن ابی طالب، جو آپ نے احادیث نبوی کی کتابت کر کے جمع کر کے صحیفہ اپنے پاس محفوظ رکھا۔ یہ تمام اتنی بار مختلف اسانید کے ساتھ امام بخاری صرف صحیفہ علی ابن ابی طالب کی روایت کو لائے۔ اس کے بعد آگے اسی باب میں اب تیسری حدیث آئی ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا، اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یہ وہ ان 3 صحابہ میں سے ہیں جن میں سے اس اوائل دور اسلام میں منع کتابت کی حدیث مروی ہوئی۔ اب وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پے در پے کتابت حدیث کی روایات اور احادیث صحیحہ روایت کر رہے ہیں آقا علیہ السلام سے، جو اس بات کا بین ثبوت ہے۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے اس دور کی ایک روایت کو قبول کر کے اس پر نقطہ نظر کی عمارت کھڑی کی جائے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر پوری زندگی کی ساری احادیث اور روایات اور آپ کے عمل کو ترک کر دیا جائے، اور اس سے زیادہ اقوا سند کے ساتھ جو صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں آئی ہیں ان کو قبول نہ کیا جائے۔ یہ علی بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرنی وہب بن منبہ، یہ حضرت حمام بن منبہ کے بھائی ہیں، وہب بن منبہ، عن اخیہ، وہ حضرت حمام بن منبہ سے روایت کرتے ہیں، قال سمعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قال ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبد اللہ بن عمرو فانہ کان یکتب ولا اکتب۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کے پاس آقا علیہ السلام کی احادیث کا ذخیرہ مجھ سے زیادہ ہو۔ میرے پاس الحمدللہ احادیث نبوی کا سب سے زیادہ ذخیرہ ہے۔ میں نے 2-3 نشستیں قبل بہت سی احادیث بخاری مسلم کی متفق علیہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو اپنی گفتگو میں بتا دی تھی نشست میں، کہ کس وجہ سے ان کے پاس سب صحابہ سے بڑھ کر ذخیرہ تھا احادیث نبوی کا۔ وہ کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں تو اصحاب صفہ میں سے تھا، اور اصحاب صفہ وہ لوگ تھے جو نہ کاروبار کرتے، نہ تجارت کرتے، نہ شغل دنیا کرتے، اور جب تک وہ اصحاب صفہ میں باقاعدہ شامل رہتے، نہ شادی بیاہ کی مصروفیات میں جاتے، وہ صبح شام اور شام سے صبح 24 گھنٹے در مصطفیٰ پر صفہ کے مقام پر مسجد نبوی کے صحن میں ایک چبوترا ان کا ٹھکانہ تھا، یہ ان کے گھر تھا، یہ ان کا مسکن تھا، اوپر صاحبان تنا رہتا، راہ عبادت کرتے، نوافل پڑھتے، در مصطفیٰ پہ ٹک کے بیٹھے رہتے۔ یہ فقراء تھے، یہ صوفیاء رسول تھے، آقا علیہ السلام کے تلامذہ تھے، اور یہ سارا دن آقا علیہ السلام کی احادیث سنتے اور ان کو یاد کرتے، مذاکرہ کرتے، یا آقا کی احادیث سنتے، آقا کی صحبت میں بیٹھتے، تربیت لیتے یا عبادت کرتے، حتیٰ کہ کھانے کو مل جاتا تو کھا لیتے، ورنہ فاقہ کی وجہ سے کبھی غشی بے ہوشی تک بھی طاری ہو جاتی، اکثر روزے رکھتے۔ اور ان کی تعداد 700 سے لے کر مجموعی طور پہ، جو کہ مختلف وقتوں میں لوگ آتے اور جاتے رہتے تھے، کسی نے 1 مہینہ گزارا، کسی نے سال گزارا، کسی نے 2 سال گزارے، کسی نے 3 سال گزارے، کسی نے 6 ماہ گزارے، پھر اس کے بعد شادی کر لی تو اور جماعت آ گئی، تو 700 تک صحابہ کرام نے بطور اصحاب صفہ وقتاً فوقتاً مدینہ طیبہ کے 10 سالوں میں 700 صحابہ نے یہ شان اختیار کی ہے اصحاب صفہ کی، وہ اس قطار میں شامل ہوئے۔
جو صبح و شام صرف آقا علیہ السلام کی احادیث سنتے، آپ کی مجلس علم میں، مجلس تربیت میں رہتے، صحبت کا فیض پاتے اور عبادت کرتے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ انصار اپنے کاروبار مشاغل میں، زراعت میں اور اپنے اموال میں مصروف ہوتے، نمازوں کے وقت آتے پھر چلے جاتے، ان کے اشغال تھے، ذمہ داریاں تھیں دنیا کی۔ مہاجرین اپنی تجارت اور اپنے کاروبار میں، بازار میں مصروف ہوتے، نمازوں پر آتے، مجالس میں بیٹھتے پھر چلے جاتے، لیکن میں ان مساکین صفہ میں سے تھا کہ ہمارا تو سوائے حضور کی احادیث سننے اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے کے اور کوئی کام ہی نہ تھا۔ ہم سارا دن حضور کی احادیث ہی یاد کرتے تھے، اس لیے ہمارے پاس ذخیرہ سب سے زیادہ تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ سے بڑھ کر ذخیرہ احادیث نبوی میرے پاس تھا، سوائے عبداللہ بن عمر کے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس احادیث کا ذخیرہ مجھ سے زیادہ ہے۔ اور پوچھا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہی بیٹھ کر حضور کی احادیث لکھتے رہتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، میں براہ راست یاد کرتا تھا۔ تو میرے پاس اتنا ذخیرہ ہے جو میں نے یاد کیا، اور عبداللہ بن عمر بن العاص کے پاس 2 گنا ذخیرہ اس لیے ہے کہ وہ حدیث جو یاد کی وہ بھی ان کے پاس محفوظ ہے، اور جو انہوں نے کتابت کی، لکھ لی، صحیفہ بنا لیا، وہ بھی ان کے پاس محفوظ ہے۔ اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح آقا علیہ السلام کی مجلس میں براہ راست بیٹھ کر آپ کی زبان مبارک سے احادیث کو سماع کیا، اور آپ کی چشمان مقدس کے سامنے، آپ کے سامنے، آپ کی اجازت سے آپ کی احادیث کی کتابت کی، اور ان کتابت شدہ حدیث کا مجموعہ تیار کیا، ایک صحیفہ، اور اس صحیفہ کا نام الصحیفۃ الصادقہ رکھا۔ اب آپ دیکھ چکے، ایک تھا صحیفہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 10 مختلف مقامات اور ابواب میں امام بخاری اس صحیفہ علی ابن ابی طالب کی روایت لائے ہیں بخاری شریف میں۔ اور دوسرا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحیفہ احادیث نبوی کا تیار کیا، اس کی حدیث میں آگے کوٹ کروں گا۔ اس ایک صحیفہ میں صرف 1000 احادیث آپ نے کتابت کر کے رکھی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ لکھتے رہتے تھے، میں کتابت نہیں کرتا تھا، اس لیے ان کے پاس احادیث کی تعداد زیادہ ہے، ذخیرہ حدیث کا۔ یہ صحیح بخاری سے میں نے ریفرنسز کوٹ کیے۔ ابھی یہی عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے بارے میں جو عرض میں نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کتابت کرنے کی وجہ سے آقا علیہ السلام کی احادیث کا ذخیرہ بہت زیادہ محفوظ ہے۔ اب اس کی ایک اور تائید، اب صحیح بخاری شریف تھی، اب صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کرتی۔ اب وہ حدیث میں کوٹ کر رہا ہوں، کتاب العلم ہے صحیح مسلم کی، عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ذخیرہ حدیث ہے بڑھ کر اس کی تصدیق ہو رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ امام مسلم حدیث کو روایت کرتے ہیں حرملہ بن یحییٰ سے، حدثنا حرملہ بن یحییٰ التجیبی اخبرنا عبداللہ بن وہب حدثنی ابو شریح ان ابا الاسود حدثہ عن عروہ بن الزبیر، ابو الاسود نے یہ حدیث روایت کی حضرت عروہ بن زبیر سے، قالت لی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یبن اختی، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے تھے، حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے عروہ بن زبیر۔ فرمایا اے میری بہن کے بیٹے، بلغنی ان عبداللہ بن عمرو مار بنا الی الحج، اے میرے بھانجے مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ عبداللہ بن عمرو ہمارے ساتھ حج پر جا رہے ہیں۔ فرمایا فلقہ فاسألہ فإنه قد حمل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علما کثیرا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں اپنے بھانجے عروہ بن زبیر کو کہ بھانجے ہمیں خبر ملی ہے عبداللہ بن عمرو ہمارے ساتھ حج پہ جا رہے ہیں، تم اس کے ساتھ چلے جاؤ، مل جاؤ اور ان کے ساتھ رہو دوران حج، ان سے ملیں، ان کے ساتھ رہیں، ان سے پوچھتے رہیں، کیونکہ مجھے حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کثیر احادیث کا ذخیرہ جمع کر رکھا ہے، ان کے پاس بہت زیادہ احادیث نبوی کا ذخیرہ ہے اور سچا ذخیرہ ہے، صحیح
براہ راست صحابی ہیں. اب وجہ سمجھ گئے. یہ وہی بات جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ فإنہ کان یکتب، کہ وہ آقا علیہ السلام کی ہر حدیث لکھ لیا کرتے تھے، کتابت کرتے تھے. اور یہ آقا علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تھی. وہ حدیث بھی آگے آئے گی. تو ان کے پاس علما کثیرا انہ قد حامل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علما کثیرا، انہوں نے حضور علیہ السلام کی کثیر حدیث کا علم اپنے پاس جمع کر رکھا ہے. قال فلقیتہ فسألتہ عن اشیاء یذکرھا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر آگے اس کے بعد پوری حدیث کا ایک مضمون ہے کہ انہوں نے کیا کیا پوچھا. اور ان میں ایک خاص بات جو انہوں نے روایت کی وہ یہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے قریب حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس موقع پر حدیث ایک میں تبرکاً بیان کر رہا ہوں، اسی حدیث کا حصہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ان کے پوچھنے پر، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجنے پر انہوں نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت کے قریب علم اٹھا لے گا تو وہ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے چھین لے گا، کہ لوگ رات کو سوئے ہیں مثلا ان کے سینوں میں علم تھا، صبح اٹھیں گے تو علم چھینا جا چکا ہوگا اور سینے علم سے خالی ہوں گے. نہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ علم کو چھینے گا نہیں. تو پھر کیسے اٹھا لے گا روئے زمین سے علم کو؟ ولیکن یقبض العلماء، اللہ تعالیٰ جو صحیح علماء ہیں، علماء کاملین، علماء صالحین، علماء عاملین، متقین جو علماء ہیں صحیح کاملین، وہ علماء جو حاملین علم صحیح ہیں، حاملین احادیث نبوی ہیں، حاملین سنن نبوت ہیں، اس ایسے درجے کی علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا. یکے بعد دیگرے وفات پاتے جائیں گے اور جب وہ علماء اٹھ جائیں گے دنیا سے فَيَرْفَعُ الْعِلْمَ مَعَهُمْ، تو علماء کے دنیا سے اٹھ جانے کے ساتھ ہی علم دنیا سے اٹھ جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر فرمایا وَيُبْقِي فِي النَّاسِ رُؤَسَاءَ جُهَالًا، تو پھر لوگوں میں اللہ تعالیٰ صرف بڑے بڑے اونچے قد کے چوٹی کے جاہل چھوڑ دے گا. بڑے بڑے رؤساء ہوں گے، دعوے دار ہوں گے، وہ عالمانہ چوغے پہنے ہوئے ہوں گے، مسندوں پر بیٹھنے والے ہوں گے، خطباء ہوں گے، بڑے بڑے ان کا نام ہوگا، اور وہ جہال ہوں گے، وہ باقی بچ جائیں گے. اصل علماء دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. یفتونہم بغیر علم، اور وہ لوگ بغیر علم کے، بغیر سند کے اور بغیر ثقہ علم کے لوگوں میں فتوے دیں گے. فیدلون ویدلون، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. آج وہ دور آ گیا ہے کہ جو علم کا منبع اور چشمہ ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے قرآن کا بھی صحیح فہم نصیب ہوتا ہے اور فقہ کا بھی صحیح فہم نصیب ہوتا ہے، ان حدیث نبوی کے علم سے جو لوگ انکار کر رہے ہیں، دور ہو گئے ہیں، جن کے اذہان، قلوب اور صدور، سینے خالی ہیں، اور اس سے ہٹ کر محض اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، تک بندی سے، اپنی پرسنل اوپینین سے، نام نہاد ایک ریزننگ سے، اپنے انٹلیکٹ سے، انٹلیکچول ریزننگ کے نام پر اپنی رائے کے ساتھ فتوے دے کر اور دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں، دین کو اپنی رائے کے ساتھ پیش کر کے نوجوان نسل کو گمراہ کر رہے ہیں. فیدلون ویدلون، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور نسلوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. فرمایا ان کو بٹھا دیا جائے گا مسندوں پر. یہ ان میں سے جو حدیثیں اس سفر میں انہوں نے سنی، ان میں سے یہ حدیث ایک بیان کی. یہ صحیح مسلم میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امر کی تصدیق کر دی کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سب سے بڑھ کر ذخیرہ علم ہے، اس لیے کہ وہ حدیث نبوی کو لکھ لیتے تھے. اب عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں. اب یہ میں آگے چوتھی یا پانچویں حدیث اب لا رہا ہوں. یہ بھی سنن ابی داؤد میں یہ حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے. ان سے پوچھتے ہیں، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال كنت اكتب كل شيء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو کچھ بھی میں آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنتا، آپ کی ہر حدیث کو لکھ لیتا تھا، ہر حدیث کو لکھ لیتا تھا. اريد حفظه، اور پھر لکھنے کے بعد میں پھر اس کو یاد کر لیتا تھا. ہر حدیث ایک بھی نہیں چھوڑتا تھا، جو زبان اقدس سے نکلتی لکھتا، پھر اس کو یاد کرتا. فنحتنی قریش، پھر مجھے قریش
جو تھے ملے، جو کفار تھے، مشرکین تھے، منکرین تھے، کبھی کبھار ملاقات ہوتی، آنا جانا ہوتا، انہوں نے مجھے منع کیا کہ تم غلط کرتے ہو. وقالوا تکتبوا کل شیء ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر. اے عبداللہ بن عمرو بن العاص، تم حضور علیہ السلام اپنے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو، ہر حدیث کو لکھ لیتے ہو، حالانکہ وہ ایک بشر ہیں، انسان ہیں. یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی وہ ناراض ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، کبھی رضامندی میں، خوشی کے حال میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں کوئی بات ان کے منہ سے نکلتی ہے، کبھی خوشی کے حال میں نکلتی ہے، اور تم ہر بات بغیر تفریق کے لکھتے چلے جاتے ہو. اوائل دور تھا. قال فامسکت عن الکتاب، یہ بات سن کر میں نے کتابت حدیث کو روک لیا، رک گیا، ہر بات ہر حدیث لکھنی چھوڑ دی. حتیٰ ذکرت ذالک لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ کہ میں نے یہ بات آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی، اور میں نے اس امر کا حضور علیہ السلام سے ذکر کیا کہ میں آقا ہر حدیث آپ کی لکھ لیا کرتا تھا. مجھے منکر کفار قریش نے یہ بات کہی تو میں نے ابھی لکھنا چھوڑ دیا تاکہ آپ سے میں اب حکم لوں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا، اس طرح اپنی زبان مبارک اور منہ مبارک کی طرف، دہن اقدس کی طرف. فأومأ بإصبعه إلى فيه، آقا علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک دہن اقدس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وقال اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما نخرج منہ الا حقا. آپ نے اپنے دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا عبداللہ بن عمرو بن العاص، میری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات لکھ لیا کرو، میری ہر حدیث کی کتابت کر لیا کرو، اور کتابت کر کے محفوظ کر لیا کرو. مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ہم اپنی اس زبان سے، اس منہ سے ایک کلمہ بھی نہیں کہتے جب تک کہ وہ حق نہ ہو. سوائے حق کے ہماری زبان سے کوئی کلمہ اور نہیں نکلتا. جو کچھ نکلتا ہے، خواہ حالت غضب میں نکلے یا حالت رضا میں نکلے، ناراضگی میں نکلے، غصے میں نکلے یا خوشگوار موڈ میں نکلے، میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. ہر کلمہ ہر حدیث کا لکھ لیا کرو. یہ وہ حدیث ہے جس نے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے پھر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ کتابت حدیث کا حکم اس حد تک دیا کہ کوئی کلمہ بھی جو میرے منہ سے نکلے اس کی کتابت ترک نہ کی جائے، کیونکہ وہ جو نکلتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ لوگ جو ہوائے نفس کے ساتھ بولتے ہیں، غضب اور رضا میں، خوشی اور ناخوشی میں، ان کے کلمات میں فرق ہوتا ہے. میرے منہ سے تو جو کچھ نکلتا ہے وہ سوائے وحی الہی کے کچھ نہیں ہوتا. اب یہ جو حدیث ہے اس کو سب سے پہلے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل مسند کی جلد دوم صفحہ 162 پہ روایت کیا، حدیث نمبر 6510. پھر امام احمد بن حنبل نے مسند کی جلد 2 صفحہ 192 پر روایت کیا، حدیث نمبر 6802. پھر اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا، اور انہوں نے حضرت امام ابو بکر بن ابی شیبہ کی روایت سے لیا. پھر اسی حدیث کو امام دارمی نے اپنی سنن میں روایت کیا، حدیث نمبر 490 حضرت مسدد کی روایت سے. پھر امام احمد بن حنبل، حضرت مسدد اور امام ابو بکر بن ابی شیبہ، تمام ان روات تینوں نے یحییٰ بن سعید سے لیا. انہوں نے عبید اللہ بن اخنس سے روایت کیا، انہوں نے ولید بن عبداللہ سے روایت کیا، اور اس طرح یہ روایت متصل سند صحیح کے ساتھ اور ثقہ روایت کے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن العاص تک پہنچی. انہوں نے آقا علیہ السلام سے لیا. اور پھر یہ الفاظ اس طرح بھی آئے ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتب ما اسمع منک. یہ حدیث اس طرح بھی کئی کتب میں روایت ہوئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ میں آپ کی زبان مبارک سے سنتا ہوں میں لکھ لیا کرتا ہوں، کیا یہ ٹھیک کرتا ہوں؟ قال نعم، فرمایا ہاں ٹھیک کرتے ہو. قلت فی الرضا والسخط، یا رسول اللہ خواہ آپ ناراضگی میں کسی سے کوئی بات فرمائیں یا خوش ہو کر کسی سے بات فرمائیں، دونوں صورتوں میں لکھ لیا کروں؟ قال نعم، فرمایا ہاں دونوں صورتوں میں لکھ لیا کرو. فإنه لا ينبغي لي ان اقول فی ذلک الا حقا، اس لیے کہ اس رب کی عزت کی قسم میرے منہ سے سوائے حق کے کوئی اور بات نہیں نکلتی. میری یہ شان ہی نہیں ہے کہ حق کے سوا کوئی اور کلمہ میری زبان سے نکل سکے. میرا منصب نبوت اور رسالت یہ ہے کہ میری زبان حق ترجمان ہے، میری زبان کلام الہی کی ترجمان ہے، اس سے سوائے حق کے کبھی بھی کوئی بات نہیں نکلتی. پھر امام احمد بن حنبل نے
مزید اس حدیث کو 6930 نمبر پہ اپنی مسند میں روایت کیا یزید بن ہارون اور محمد بن یزید کے طریق سے، ایک اور سند کے ساتھ، اور انہوں نے محمد بن یزید الواسطی کے طریق سے۔ پھر امام ابن خزیمہ نے روایت کیا حدیث نمبر 2280 نمبر حدیث، الگ الگ ہر امام نے الگ الگ اپنی سند اور طریقے ساتھ حدیث کو روایت کیا، اور ان محمد بن یزید کے طریق سے عبد الاعلیٰ بن عبد الاعلیٰ، انہوں نے محمد بن اسحاق، انہوں نے عمر بن شعیب عن ابی، اس سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا، اور اس سند کے ساتھ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں، قلت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انا نسمع منک احادیث لا نحفظها، یا رسول اللہ نکتبها، یا رسول اللہ ہم بہت سی حدیث آپ کی زبان مبارک سے سنتے ہیں، بعض اوقات براہ راست سنتے ہی فوری یاد نہیں کر سکتے، ہم لکھ لیتے ہیں، کیا آپ کی حدیث کی کتابت کر لینا، لکھ لینا صحیح ہے؟ قال بلا فاکتبوها، ہاں میری حدیث کی کتابت کرنا صحیح ہے، بلکہ حکم دیتا ہوں کہ میری ہر حدیث کی کتابت کیا کرو، لکھ لیا کرو۔ اس کو امام احمد بن حنبل نے پھر حدیث نمبر 7018 پر سند صحیح کے ساتھ روایت کیا علی بن عاصم کے طریق سے، اور پھر عمر بن شعیب کے طریق کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں وہ صحیفہ جس میں میں نے احادیث نبوی کو لکھ کر جمع کر رکھا تھا، وہ صحیفۃ الصادقہ ہے، وہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں زندگی میں، اس لیے کہ وہ صحیفہ فصحیفۃ کتبتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ صحیفہ اور کتاب ہے جو میں نے براہ راست زبان مصطفیٰ سے سن کر آپ کی احادیث کو جمع کر کے لکھا تھا۔ اس کو امام دارمی نے روایت کیا اپنے طریق سے، محمد بن سعید کے طریق سے، اور وہ پھر لیس ان مجاہدن کے طریق سے لاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر العسقلانی نے فتح الباری میں اس کے اور طرق بھی بیان کیے عن عبداللہ بن عمر کے، اور اتنے طرق بیان کیے کہ ایک طریقہ دوسرے کی تقویت کرتا ہے، تیسرا چوتھے کی تقویت کرتا ہے، چوتھا پانچویں کی کرتا ہے، اس طرح طرق متعددہ کے ساتھ یہ حدیث آئی، اور بے شمار ائمہ حدیث نے الگ اسانید کے ساتھ اس حدیث سے صحیح کو روایت کیا۔ اسی چیز کو یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا، جس کا میں نے ذکر حدیث صحیح بخاری میں کیا، وہ جامع ترمذی میں بھی حدیث آئی ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے، کہ جب فرماتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی، کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں جس کے پاس احادیث نبوی کا ذخیرہ مجھ سے زیادہ ہو، الا ما کان من ابن عمر، سوائے عبداللہ بن عمر کے، فانہ کان یکتب ولا اکتب، چونکہ وہ ہر حدیث کو لکھ لیتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ اس کو بخاری اور ترمذی دونوں نے اپنی اپنی الگ اسانید کے ساتھ دیا، جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور پھر صحیح بخاری تو میں کوٹ کر دی، صحیح بخاری کے علاوہ اس کو امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اب اس کی تائید ہو رہی ہے تمام کتابت حدیث کی احادیث کو، اور عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفہ الصادقہ، امام احمد بن حنبل نے جلد 2 صفحہ 248 پر اس کو روایت کیا۔ امام بخاری کا حوالہ میں آپ کو پہلے دے چکا ہوں علی بن عبداللہ کی روایت سے۔ امام ترمذی نے اپنی جامع میں حدیث نمبر 2668 پر اس کو روایت کیا۔ پھر امام ترمذی نے اپنی جامع میں حدیث نمبر 3841 پر روایت کیا، اور حدثنا وہ کہتے ہیں قتیبہ، ان کے طریق سے لیا۔ امام نسائی نے سنن کبریٰ میں اسحاق بن ابراہیم کے طریق سے روایت کیا۔ امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، حضرت علی بن عاصم نے بھی روایت کیا، حضرت قتیبہ نے بھی روایت کیا، اور اسحاق نے بھی، ان ساروں نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے عمر بن دینار سے، انہوں نے وہب بن منبع عن حمام بن منبع، اور انہوں نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ تمام ائمہ حدیث نے الگ الگ طرق لیے اور اس حدیث کو اپنے پاس روایت کیا، اور یہ ایک ہر تمام حدیثیں دوسری حدیثوں کو تقویت پہنچا رہی ہیں۔ اور وہ جو حدیث میں نے آقا علیہ السلام کی صحیح بخاری سے کوٹ کی، وہ جامع ترمذی میں نے بھی، امام ترمذی نے بھی اپنی سند سے لی ہے۔ جب خطبہ فتح مکہ کے دوران آقا علیہ السلام نے وہ پورے احکام بیان کر دیے، تو فقال ابو شاہ اکتبو لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ اپنے صحابہ سے کہیے کہ میرے لیے لکھ دیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتبو لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے میری تمام احادیث، پورا خطبہ فتح مکہ لکھ دو۔
یہ امام ترمذی نے پہلے بخاری کا حوالہ دیا، امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ایک الگ اپنے طریق کے ساتھ روایت کی، اور امام ترمذی کا جو طریق ہے، یعنی امام بخاری کا تو آپ سارا سن چکے ہیں، تو اس کو امام ترمذی نے جس طریق سے روایت کیا ہے وہ محمود بن غیلان اور یحییٰ بن موسیٰ کے طریق سے، اور محمود بن غیلان اور یحییٰ بن موسیٰ دونوں ولید بن مسلم کے ساتھ روایت کرتے، ان سے روایت کرتے ہیں، اور کتاب العلم میں بھی اس کو روایت کیا انہوں نے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی اس کے مختلف طرق ہیں، بعض صحیح بعض حسن، گویا صحت میں حدیث صحیح سے بھی بلند درجے پر ہے۔ پھر امام نسائی نے بھی اس کو السنن کبریٰ کی کتاب العلم میں روایت کیا حضرت عباس بن ولید بن یزید کے طریق سے، اور پھر محمد بن عبد الرحمن بن الاشعث کے طریق سے، انہوں نے ابو معمر کے طریق سے، انہوں نے اسماعیل بن عبداللہ ان سے سماع کیا، انہوں نے امام اوزاعی سے یہ حدیث کو لیا، اور اس طرح دیگر ائمہ نے، اس امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں الدیات میں روایت کیا عبد الرحمن بن ابراہیم بن عبد الرحیم کے طریق سے، انہوں نے الولید بن مسلم کی روایت سے لیا ہے۔ امام حاکم نے اور صاحب مستدرک، انہوں نے اپنے طریق سے اس حدیث کو روایت کیا، سب نے عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعی سے، انہوں نے یحییٰ بن کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، الغرض یہ سارے طرق اور اسانید ہیں کثرت کے ساتھ جو حدیث اکتبوا لابی شاہ صحیح بخاری سے لے کر نسائی اور ابن ماجہ اور ترمذی اور ان تمام کتب نے اپنے اپنے طریق سے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم کتابت حدیث کا لیا ہے۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ کتابت حدیث کا موضوع اور اس ضمن میں احادیث نبوی اور صحابہ کرام کے معمولات، یہ انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ہم اسی مضمون کو جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔